अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं और आपको भी इस प्रोग्राम में मरहबा कहते हैं। आपका अपना मदनी चैनल है, आपका अपना प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने मसाइल के हल के लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है। नाज़रीन, शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सरवर भाई? ठीक है, माशाअल्लाह। तो आपसे भी इंशाअल्लाहुल करीम रूहानी इलाज मालूम करेंगे, इस्तिखारे भी करवाएंगे। तो नाज़रीन, आइए इब्तिदा में शामिल करेंगे हम एक सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। और इस सेगमेंट में इंशाअल्लाहुल करीम हम आपको कोई ख़ास वजीफ़ा, कभी तो कोई तावीज़ बनाने का भी तरीका अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सिखाते हैं, कभी कोई वजीफ़ा बताया जाता है। तो आइए शामिल करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। जी तारिक भाई, आज क्या वजीफ़ा लेकर आए हमारे नाज़रीन के लिए? कौन सा वजीफ़ा इरशाद फरमाएँगे या तावीज़ बनाने का तरीका सिखा रहे हैं आप? जी जुनैद भाई, आपको सबसे पहले खुश आमदीद। माशाअल्लाह, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश खुरम अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हमारे नाज़रीन को खुश खुरम शाद व आबाद रखे। आज जुनैद भाई एक वजीफ़ा इंशाल्लाह शामिल करना है, और ये वजीफ़ा बच्चा अगर नाफरमान हो, बच्चा तंग करता हो, तो इसको किस तरह से मुती और फरमा बरदार बनाया जाए, इस हवाले से एक रूहानी इलाज भी कहें, इसको वजीफ़ा कहें, अमल कहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बताया जाएगा। और इसका तरीक़ेकार यानी स्पेसिफ़िक अंदाज़ है, स्पेसिफ़िक टाइम है, मखसूस टाइम में मखसूस अंदाज़ में इस अमल को करना है और पढ़ना है। पढ़ना क्या है इंशाअल्लाह इसको भी बताएंगे, कैसे पढ़ना है इंशाअल्लाह ये भी बयान किया जाएगा। जब बच्चा जो कि तंग करता है, नाफरमान है, ये सोया हुआ हो, तो इसके सिरहाने जो है कुरान पाक की आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज, ये आयत करीमा जो है एक बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इसको पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो जो भी बच्चा नाफरमान है इंशाअल्लाह मुती और फरमा बरदार होगा। अच्छा, ये अमल जुनैद भाई करना है, और इसके लिए जो मुद्दत बताई गई कि कितने दिन तक ये अमल करना है, 11 से लेकर 21 दिन तक ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत देखेंगे कि जो बच्चे के अंदर नाफरमानी है या जो कहना नहीं मानता है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो इताअत गुजार होगा। अच्छा, तो कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि जो बड़ी नाफरमानी कर जाते हैं, इताअत नहीं करते। अच्छा, कई शादीशुदा अफराद भी ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, बदज़बानी करते हैं, इताअत नहीं करते। तो ये ख़ास बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए भी अमल किया जा सकता है? जुनैद भाई, ये बच्चों के लिए भी, और ऐसा शख्स जो कि बड़ा है लेकिन नाफरमानी में, उसके लिए भी ये अमल किया जा सकता है। वक्त और टाइम यही है कि जब बच्चा या बड़ा जो कि नाफरमान है ये सोया हुआ हो, तो इसके सिरहाने खड़े होकर, अच्छा इसको इतनी आवाज़ में पढ़ना है, इसका भी ख्याल रखा जाए कि इस पढ़ने से उसकी आँख ना खुल जाए। ऐसा ना हो कि ज़ोर ज़ोर से तेज़ और बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दे तो वो सोया हुआ शख्स डर भी ना जाए। तो इसको धीमी आवाज़ में, कि आप इतनी आवाज़ कि आप खुद सुन सकें, और एक मरतबा ये पढ़नी है आयत मुबारका, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कुरान पाक की ये आयत करीमा बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज, ये पढ़ना हैगा। सही है, माशाअल्लाह। बच्चा भी हो या बड़ा भी हो, दोनों के लिए ये अमल किया जा सकता है। वालिदैन भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर घर का कोई बड़ा फ़र्द है तो, लेकिन छोटी उम्र वाला बच्चा है जो कि अच्छा पढ़ सकता हो, तो वो अपने बड़े के लिए भी कर सकता है। दोनों साइड से ये अमल किया जा सकता है। जी, आपने वालिदैन का फरमाया ना, तो यहाँ मैं एक चीज़ नाज़रीन को और अर्ज़ करता चलूँ। देखिए, अगर इस्लामी बहनें, बच्चे की वालदा है या घर की कोई खातून है, वो जब इस वजीफ़े को पढ़ें तो देखें इसमें ये एहतियात रखिएगा कि जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है, उन दिनों में फिर ये वजीफ़ा ना पढ़ा जाए, फिर बच्चे के वालिद या भाई वगैरह ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे मज़ीद आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। सर, इकबाल उखाड़े से बात कर रहा हूँ। वालदा का नाम सुगरा बीबी, 2 साल हो गए। दाई आँख जो है वो खराब है, ये खराब है। बस बैठा बैठा था तो पानी चलना शुरू हो गया। अभी 2 साल हो गए, ऑपरेशन नहीं हो रहा। इस्तिखारा करवाना था। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बगैर ऑपरेशन के शिफा अता फरमाए। हिम्मत रखें, हौसला रखें। अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं और ऑपरेशन में कामयाबी और तबीयत में बेहतरी आ जाए तो इसके लिए कुछ वज़ाइफ पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह करीम आपको बताएंगे। नोट कीजिएगा सरवर भाई। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
कारोबार के जरिए पूछना था, मैं बहुत परेशान हूँ, काम भी नहीं चल रहा। अल्लाह पाक आपके जुमला मसाइल हल फरमाए, कारोबारी परेशानियाँ दूर फरमाए। चलें आज इंशाअल्लाहुल करीम जो कारोबारी हजरात हैं, ताजिर हजरात हैं, बिज़नेस मैन हैं, जिनको अपने कारोबार में, अपने बिज़नेस में लॉस हो जाता है, रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियों का सामना होता है, तो क्या वजीफ़ा पढ़ें, अभी इंशाअल्लाहुल करीम आपको बताएँगे। शामिल रहिएगा आप भी प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल। रोजगार काम काज नहीं है, बिल्कुल घर बैठे हुए हैं। मालदा का नाम है मैल्ला बसे, मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। महताब भाई अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं और रिस्क में बरकत के लिए कुछ खास वदाइफ भी इंशाअल्लाहुल करीम आपको बताएंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। काम ਦੇ ਵਰਤੇ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੈ। मोहम्मद यूसुफ वालदा का नाम कबाल दी थी। यूसुफ नाम इन्होंने अपना बताया है। जी यूसुफ भाई अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। कर्ज बहुत हो गया है, कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह पाक बारे कर्ज से खुलासी अता फरमाए, कर्ज़ा उतर जाए तो इसके लिए इंशाअल्लाहुल करीम वज़ाइफ भी आपको बताएंगे। सरवर भाई इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स दिए, इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। एक तादाद है, अगर मुआशरे में नज़र दौड़ाए ना, एक अच्छी खासी तादाद है कि जो कर्ज़ों में डूबी हुई है। तो बारे कर्ज से खुलासी का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा ख़ास रूहानी इलाज कि जो मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए भी पढ़ा जाता है। अल्लाह न करे अगर कोई गमसदा हो, कोई गम की कैफियत में हो, गमकीन हो, वो भी ये वजीफ़ा पढ़े तो उसका गम खुशियों में बदल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। और इसी तरह कर्ज़े से नजात भी हासिल होगी। वो एक ख़ास दुआ है, ख़ास वजीफ़ा है और ये ऐसा वजीफ़ा है नाज़रीन, इसकी खुसूसियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ये ख़ास वजीफ़ा ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। बल्कि मैं तो आपको भी मशवरा दूंगा, आप भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन और जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं सभी नियत फरमा लें। और बड़ा प्यारा वजीफ़ा है माशाअल्लाह और इसके अल्फाजों की तासीर ही इतनी प्यारी है। आप पढ़ते रहें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, दिल को एक ढारस, एक तसल्ली मिलेगी। जानते हैं कौन सी दुआ है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इतना कमाल का ये वजीफ़ा है कि जो कोई अगर कर्ज़े में डूबा हुआ हो ना तो वो ये वजीफ़ा पढ़े, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से कर्ज़े से छुटकारा पाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ना है 100 मरतबा। आप दिन में किसी भी वक्त की कोई क़ैद नहीं है, पूरा दिन आपके पास है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, पूरे दिन में आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा पढ़ लें, कर्ज़े से नजात के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाहुल करीम कर्ज़ा उतर जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, मेहताब नाम आपने बताया था। इससे पहले एक और इस्लामी भाई थे, कारोबारी मसाइल। तो मैंने अर्ज़ किया था कि बिज़नेसमैन, कारोबारी हजरात, ताजिर हजरातों के लिए इंशाअल्लाहुल करीम एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर कारोबारी मसाइल में घिरे हैं, लॉस होता जा रहा है, नुकसान हो रहा है, आपको फ़वाइद हासिल नहीं हो पा रहे, मुनाफा नहीं मिल पा रहा और कारोबारी मसाइल में अब घिरे हुए, मसाइल पर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। नमाज फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज फ़जर से पहले भी पढ़ सकते हैं। वो है तस्बीह मलाइका। लेकिन ये पढ़ेंगे आप जब फ़जर का वक्त शुरू हो जाए ना, उसके बाद से लेकर सूरज तुलू होने से पहले तक, तुलुए शम्स तक ये वजीफ़ा अब पढ़ा जा सकता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये तस्बीह आपने 100 मरतबा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रिज़्क़ में बरकत ही बरकत, कारोबारी मसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हल होते चले जाएंगे। ये तो हुआ रूहानी इलाज, वज़ाइफ भी आपको बता दिए गए। अच्छा, अब देखिए ज़ाहिरी मामलात को भी देखा जाए और बाद औक़ात हमारी ख़ुद की भी कई मकामात पर गलतियाँ होती हैं कि चीज़ों में हम फ़ैसला दुरुस्त नहीं कर पाते, किसी से हम मशवरा नहीं लेते, बाद औक़ात हम अपनी चलाना शुरू कर देते हैं तो यूँ भी बाद औक़ात नुकसान उठाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखा जाए और ये वजीफ़ा आपको बता दिया कि अपने मामूलात में शामिल रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। और हर हाल में बस हम अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहे। अच्छा, कई नुकसानात, कई आजमाइश ये हमारे हक़ में बेहतर होती हैं। वक्ती तौर पर अगर कारोबार में नुकसान हो गया तो हम हो सकता है कि बड़े नुकसान से बचा लिए गए हों, इस पर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। जी सरवर भाई, इस्तिखारों के जवाब। जी, इस्तिखारे जो मदनी चैनल के नाज़रीन ने करवाए हैं, आइए इनके जवाब सुनते हैं। इस्तिखारे के जवाब सुनने से पहले एक मसला याद रखें कि इस्तिखारे से हकीकी इल्म हासिल नहीं होता, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। सुगरा बीबी का इस्तिखारा करवाया गया,
ان کی طبیعت خراب ہے تو طبیعت میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی نظر بد یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے روزانہ 1100 بار یا لطیفوں اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم تمام مرض سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ ہمارے محمد مہتاب بھائی نے اپنے روزگار کے لیے استخارہ کروایا، ان کے استخارے میں فی الوقت وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھیں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے تنگ دستی دور ہوتی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، یا ذا الجلال والاکرام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد ہمارے یوسف بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کے کام میں رکاوٹیں ہیں، پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ابھی جو وظیفہ بیان کیا گیا تسبیح ملائکہ، کہ فجر کے وقت 100 مرتبہ آپ یہی وظیفہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے تنگ دستی وغیرہ دور ہو جائے گی اور فراخی نصیب ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، انہوں نے بندش کا بھی معلوم کیا تھا کہ بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ استخارے میں بندش کا اشارہ نہیں تھا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ آزمائشوں کے معاملات ہیں نا، تو اچھا اب یہ آزمائشیں دور ہو جائیں تو اس کے لیے میں کچھ وظائف وغیرہ ہوتے ہیں؟ اب جیسے رزق میں برکت کے لیے تو آپ نے جیسے بتا دیا، تنگ دستی دور ہونے کے لیے، اب آزمائشیں دور کرنے کے لیے بھی کچھ مخصوص وظائف ہیں؟ یہی وظیفہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آزمائشیں بھی دور ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی۔ جی ماشاءاللہ، طارق بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ طارق بھائی، ایک وظیفہ آیا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ سسرال میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ جی انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ انشاءاللہ ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ جو دونوں ہی مواقع پر پڑھا جا سکے اور اس عمل کو کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس میں برکتیں رہیں گی۔ یا ودودو یا سلامو، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور چاہے اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو تو دونوں ہی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کہیں بھی جس کو کہیں کہ دل نہ لگنے کی وجہ کوئی ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا سبب ہے، کوئی ناراضگی کا سبب ہے، بس اوقات دل نہ لگنے کی جنت میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے گی۔ تو بہرحال جو بھی معاملات ہیں اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو انداز ہے زندگی گزارنے کا ہمیں یقینی طور پہ اسے فالو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ وظیفہ بھی شامل کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ ماشاءاللہ، استخاروں کے حوالے سے میسیجز کافی سارے ہیں غلام سرور بھائی۔ میرا نام نادیہ ہے اور والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ استخارہ کر دیں کہ 4 سال 6 ماہ منگنی رہی، اب کچھ دن پہلے یہ ٹوٹ گئی ہے اور رشتہ ٹوٹ گیا ہے، دعا بھی کر دیں۔ امی ابو بہت زیادہ پریشان ہیں، استخارہ بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے۔ جی دعا بھی انشاءاللہ الکریم کریں گے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اور یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کی ٹانگ میں کچھ مسئلہ ہے ان کے نا، تو اس حوالے سے بھی چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، 15 سال ہو چکے ہیں، پلیز کوئی استخارہ بھی کیجیے، لیکن نام آپ نے نہیں بتایا۔ استخارہ کروانا ہو تو نام اور والدہ کا نام بھی میسیج کر دیجیے۔ حصول اولاد کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دعائے ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، آیت قرآنی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے ایک اور میسیج ہے غلام سرور بھائی۔ میرا بیٹا بیرون ملک گیا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ایک قانونی مسئلہ بھی درپیش ہے۔ غلام طاہا نام ہے، والدہ کا نام شائستہ جاوید ہے۔ استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، بھائی کا نام محمد اویس ہے اور ابو کا نام محمد خورشید ہے اور والدہ کا نام نصرت ہے۔ ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کہ کوئی جادو جنات، کوئی ان کے ساتھ روحانی معاملات ہیں یا ان کی اپنی ذاتی کیفیت ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام مصباح الدین احمد ہے اور والدہ کا نام مریم ہے
میرا استخارہ کروا دیں کہ میں جاب لیس ہوں، بے روزگار ہیں یہ اور پریشانی میں بھی مبتلا ہیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں اور استخارہ بھی کیجیے گا۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آئیے جب تک شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ مسئلہ ہے، میری ہے سبزی کی دکان، 2 سال سے نا مسئلہ آ رہا ہے کہ کام بھی نکلتا ہے لیکن پیسوں کا نہیں پتہ چل رہا، کدھر چلا جاتا ہے، مقروض ہوتا جا رہا ہوں میں۔ پیسے میں برکت نہیں اور قرضے میں بھی ڈوبے ہوں، چلیں دونوں کے لیے ہی ایک خاص عمل انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سزان علی بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام خالدہ پروین، پلاٹ وغیرہ سیل کرنے چاہ رہا ہوں، وہ سیل نہیں ہو رہے، استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں میں۔ پلاٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں سیل ہو رہا تو اس کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو چلیے استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر پلاٹ آپ کا بک جائے، اچھے داموں میں بک جائے تو اس کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہو گئے، کام نہیں ہے ہمارے پاس، کام کی بہت مشکل ہے۔ بے روزگاری، اللہ پاک خیر فرمائے، حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت آپ کو عطا فرمائیں، کوشش بھی جاری رکھیں، آپ کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ پڑھنے کے لیے کچھ ایسے وظائف ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ وظائف بھی پڑھنے ہیں اور کوشش بھی کرنی ہے، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کرنے نا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے بابا کا نام امانت علی ہے اور میری دادوں کا نام شمیم اختر ہے اور میرے بابا کی کمر میں درد رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے بابا جان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ وظیفہ بھی بتائیں گے آپ کو، استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کے بابا جان کا۔ نیکسٹ کال۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ میں کوئی کامیابی ملتی ہے یا کسی اچھی جگہ جاب لگ جاتی ہے یا کوئی اہم کام جو ہم کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے حسد کرنے لگتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، تنگ کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح اس کا یہ عہدہ چھن جائے یا اس کی یہ جو کامیابی ہے اس میں اس کو نقصان ہو جائے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں کہ حاسدین سے بھی حفاظت رہے اور جو لوگ تنگ کرتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، تو ان سے بھی حفاظت رہے۔ کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ یہ ہوتا ہے کہیں پر، جیسے دیکھیں ذو نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے یہ پیچھے لگ جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جلنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی کارکردگی اچھی ہے، آپ کامیاب شخص ہیں، تو ہوتے ہیں بعض اوقات اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی بعض اوقات اس طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اس طرح نقصان پہنچانے والے یہ نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں۔ ایک بطور مشورہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے نا، جوابی کارروائی نہ کریں، صبر اور صبر کریں۔ یاد رکھیے گا کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صحیح ہے۔ اب بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے نادان قسم کے لوگ جو جذبات میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، آپ حکمت عملی کے ساتھ اس کے حل کی طرف آئیں، صبر و تحمل کے ساتھ اس کے حل کی طرف آئیں، نہ کہ جوابی کارروائی پر اتر جائیں۔ کچھ نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جذبات میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں اور لابنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے گروپ بعض اوقات بنا لیتے ہیں، پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے اس طرح کی کبھی صورتحال درپیش ہو نا کسی کے ساتھ بھی، آپ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے تو اس کا حصہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ روزانہ آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگ جائے تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حاسدین پیچھے لگ جائیں، نقصان پہنچانے والے آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ بھی ہونا، تو الحمدللہ آپ کا ایک حفاظتی حصار بن جائے گا، حفاظتی بند بن جائے گا اور الحمدللہ آپ لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے اور کالز کی تھیں۔ جی ارشاد فرمائیے گا سرور۔ ہمارے ایک میسیج کے ذریعے استخارہ کروایا گیا تھا نادیہ کبیر، تو ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو اول و آخر
11 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہتر رشتہ یہ مل جائے گا۔ غلام طہا بھائی جو کہ بیرون ملک میں تھے اور کافی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، استخارے میں وقتی آزمائش کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 111 بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ کر اپنے تمام جائز مقاصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ الکریم جن آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ محمد اویس بھائی نے استخارے کا عرض کیا تھا، آپ کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں۔ آپ وظیفہ نوٹ فرمائیں کہ روزانہ فجر اور عصر کے بعد صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ مصباح الدین بھائی نے بے روزگاری کے متعلق استخارے کا کہا تھا، آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کو بہتر آسان روزگار عطا فرمائے۔ آپ کو ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں، وظیفہ نوٹ فرما لیجئے اور آج سے ہی اس وظیفے پر عمل کرنا بھی شروع کر دیجئے۔ وظیفہ یہ ہے، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاق پڑھنا آپ نے ہر نماز کے بعد 700 بار، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیے، اور تا حصول مراد 5 نماز کے بعد اس وظیفے کو پابندی سے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم روزگار کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کمر درد کے حوالے سے ایک استخارہ کروایا گیا تھا، تو ایسے کوئی معاملات نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، انشاءاللہ الکریم کمر کے درد سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ 41 ٹائمز، 41 بار، صحیح، انشاءاللہ کمر کے درد سے نجات نصیب ہوگی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف بھی ناظرین آپ کو بتا دیے گئے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، اگر ابھی آپ کا مکمل روحانی علاج نہیں ہوا ہے، مکمل روحانی علاج کے لیے پراپر ایک طریقہ کار کے مطابق روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ چاہیں تو آن لائن رابطہ کر لیں، یا آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آ جائیں۔ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ سبحانہ دعوت اسلامی کے تحت یہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی چارجز، کوئی فیس، کوئی کچھ نہیں ہوتا، فی سبیل اللہ الحمدللہ سبحانہ یہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ رابطہ کریں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، الحمدللہ سبحانہ آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تعویذات عطاریہ کی بڑی برکت ہے الحمدللہ، اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے مریض ہاسپٹل میں داخل ہو، ICU میں داخل ہو، بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس اب دعا کریں، جواب دے دیتے ہیں ڈاکٹر، کہتے ہیں کہ بس اب مریض کے لیے دعا کریں۔ بالکل دعا کرنی چاہیے مریض کے لیے، دعا میں بڑی طاقت ہے الحمدللہ سمجھ لیں۔ ایسے مریض وینٹ سے واپس آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، دعائیں بھی کریں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج یہ صدقے کے ذریعے کرو، تو صدقہ بھی دیا کریں، خود بیمار ہو جائیں تو اپنا صدقہ نکال دیں، فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جائے صدقہ دیں۔ یہ وظائف آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج آپ حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک کینسر کی مدنی بہار بتائی تھی، اس شخص کو بلڈ کینسر تھا، اس شخص نے خود آ کر اپنی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ میری والدہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ روحانی علاج کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں۔ پھر وہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ آئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیے، الحمدللہ سبحانہ ان کی رپورٹس کلیئر آ گئیں، اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو گئے۔ تو روحانی علاج میں الحمدللہ سبحانہ ایسی برکتیں۔ آئیے ایک مدنی بہار ہمارے پاس موجود ہے، وہ مدنی بہاریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے۔ میرا نام محمد عظیم ہے، میں جورم باغ ضلع کوشاغ میں رہتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل میرے والد صاحب کو دل کا مسئلہ ہوا، کافی میڈیسن لی لیکن باقاعدہ آرام نہیں آیا ان کو۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ روحانی علاج کے بستہ سے تعویذات لیں اور اپنے والد صاحب کو استعمال کروائیں۔ تو میں روحانی علاج کے بستہ پر گیا اور تعویذات لیے، اس میں انہوں نے ایک پینے والا تعویذ دیا، ایک پہننے والا تعویذ دیا، جو میں نے اپنے والد صاحب کو استعمال کروائے
تو الحمدللہ میرے والد صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میری والدہ کو بہت دیر سے کالا یرکان تھا۔ میں حسین دینا میں آ کر میں نے پلیٹیں لگوائی اور اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو شفا عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ کیا بات۔ دیکھیے کسی کی والدہ صحت یاب ہو رہی ہیں تو کسی کے والد کو دل کا مرض تھا، وہ الحمدللہ صحت یاب ہو گئے، تو شفا اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میم ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں نا، حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں، طریقہ علاج مختلف ہے، کوئی ڈاکٹری علاج کرواتا ہے، کوئی حکیم علاج کرواتا ہے، کوئی ہومیوپیتھک علاج کرواتا ہے، کوئی گھر میں ہی ویسے دیسی علاج کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے علاج کر رہے ہوتے ہیں، طریقہ علاج مختلف ہے۔ تو روحانی علاج کی طرف آئیں۔ روحانی علاج میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے کلام سے، اسماء الحسنہ سے، دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ روحانی علاج کیا جائے۔ اب یہ بھی تو ٹھیک ہوئے نا الحمدللہ، تو آپ بھی رابطہ کریں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتی چلے جائیں گے۔ جتنے ہمارے ناظرین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا روحانی علاج کروائیں تو آن لائن بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اسی طرح اپلیکیشن بھی ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت ساری سروسز آپ کو اس پہ مل جائیں گے۔ نہیں تو آپ کہیں پر بھی دعوت اسلامی کے جہاں مدنی مراکز فیضان مدینہ موجود ہیں، آپ وہاں ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں آ جائیں، وہاں شرکت کریں، اور اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ تعویذات کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ طارق بھائی یہ بتائیے گا کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ، اگر کسی کا ہائی ہو جاتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھے؟ جی جنید بھائی، بلڈ پریشر کے حوالے سے اگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو یا کسی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے تو بلڈ پریشر نارمل رہے، دونوں ہی مواقع پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل کہیں وظیفہ کہیں وہ یہ ہے کہ سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں سپارے میں یہ دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جو ہے پانی پی لیں، یا تو خود یہ عمل کریں دم کر کے خود پی لیں پانی، یا کوئی اور شخص آپ کے لیے عمل کر کے دے دے اور مریض کو یہ پانی پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر لو اگر ہے، یعنی دونوں ہی صورتوں کو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بلڈ پریشر اللہ نے چاہا تو نارمل ہو جائے گا۔ اچھا جنید بھائی، یہ جو وظیفہ بیان کیا اس میں 1+1 ہے گا، 1+1 یہ یعنی یہی عمل اگر کوئی شوگر کا مریض ہے وہ بھی کرے اور اس کی شوگر ہائی ہے یا شوگر لو ہو جاتی ہے، تو سورہ قدر اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیا کریں، یا کوئی اور پڑھ کر دم کر کے دے دے اور پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو یہ بلڈ پریشر ہوا یا شوگر ہوئی یہ بالکل نارمل ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ وظائف بھی پڑھنے ہیں اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں امراض ایسے ہیں کہ جس میں احتیاط تو لازم ہے نا، شوگر والے کے لیے کہیں اس کو میٹھا لینا ضروری ہے، زیادہ تر بچنا ضروری، بلڈ پریشر والے کے لیے بھی بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اس کا بچنا ضروری ہے گا، تو وہ تو لازمی کرنی ہے۔ وظائف اپنی جگہ پر ہیں، احتیاط جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ لازم رکھنی ہے، احتیاط تو کرنی ہی کرنی ہے۔ جی بھائی پرہیز بھی تو ضروری ہے، پرہیز یہ بھی تو علاج ہی ہے نا۔ بالکل علاج کا حصہ ہے نا یہ۔ جی ماشاءاللہ، پرہیز بھی کریں اور یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کال۔ جی کال چلائیے۔ میرے بھائی وہ لاپتہ ہوئے ہیں تو برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اللہ پاک خیر فرمائے، ہمت رکھیں بھائی، حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ الکریم آ جائیں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملائیں اور جلد واپس آ جائیں۔ عشاء کی نماز آپ جب ادا کر لیں نا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اب 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ والضحیٰ پڑھیں آپ۔ صحیح ہے، سورہ والضحیٰ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ سورۃ الضحیٰ یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ پڑھ لیں نا تو اب جو آپ کا گھر ہے تو گھر کے جو 4 کونے ہیں، ان 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجئے اور 2 کونوں میں اقامت کہیے، تکبیر کہیے، جو جماعت سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت، تو وہ کہیں، اور آپ بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم یا تو بھائی واپس آ جائیں گے یا پھر ان کی اطلاع مل جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور بلکہ اس وظیفے کی خصوصیت میں عرض کروں ناظرین کہ اس وظیفے کی خصوصیت اور اس کی تاثیر اتنی پاورفل ہے کہ 7 دن کے اندر اندر بھاگا ہوا شخص، گم شدہ شخص، لاپتہ شخص وہ واپس آ جاتا ہے۔ اونلی 7 days، پورے 1 ہفتے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل مل جائے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی۔ آپ وظیفہ پڑھیں آج رات، اچھا وظیفہ پڑھنا عشاء کے بعد ہے، عشاء کے بعد کا یہ عمل ہے، آپ رات عمل کریں، کیا پتہ صبح سے پہلے ہی، صبح ہونے سے پہلے ہی بھائی آپ کے واپس آ جائیں۔
یہ تو ہوا روحانی علاج. اچھا اب اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے, آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر یا آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہو تو ایک خاص تعویذ دیا جاتا ہے, وہ گھر میں دبانے کے لیے ہوتا ہے, وہ لیں انشاءاللہ الکریم جلد آپ کے بھائی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. گھر میں جو ہے نا بڑی چپکلش چل رہی ہے, گھر میں جو ہے نا وہ پیسے بچتے نہیں ہیں, جو ہے نا ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے. سر یہ ہے کہ برکت نہیں ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. گھر میں لڑائی جھگڑے, بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور برکت بھی نہیں. اللہ پاک خیر فرمائے. ابھی وظیفہ انشاءاللہ کریم آپ کو بتا دیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. ہماری بڑی ہمشیرہ ہے, وہ 5 سال سے تقریباً بیمار ہے, تو بیماری بھی سمجھ میں نہیں آتی. ٹیسٹ بھی کروائے ہیں. اسی کا نام عیشا ہے اور والدہ کا نام رخسانہ. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. جنید بھائی آپ نے کچھ وظائف مسائل کے حل کے لیے بتائے تھے اور وہ میں نے کیے, مسائل حل ہو گئے. اب میں ان کو وظائف کو لگاتار پڑھنا چاہتا ہوں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ وہ وظائف جو ہے نا وہ میں جاری رکھ سکوں؟ کیونکہ خوشی کے دنوں میں جب مسائل حل ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ان وظائف کو جاری نہیں رکھ پاتے, وقت نہیں نکلتا. لیکن جیسی پریشانی آتی ہے تو وہ وظائف جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو کوئی ایسا حل بتا دیں کہ وہ وظائف زندگی کا حصہ بن جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ وظائف کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو چکے ہیں, اور حل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک کے کلام میں برکت ہی ایسی طاقت ہے, تاثیر ہے, الحمدللہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ خوشی کے دنوں میں تو بھول جاتے ہیں نا, خوشی میں بندہ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوشی میں بھی اللہ پاک کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں, غمی میں بھی پریشانی میں بھی اللہ پاک کو یاد رکھیں. اچھا دیکھیں اب آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ خوشی میں غمی میں ہر حال میں یہ وظائف پڑھیں. دیکھیں تھوڑا سا آپ سمجھیے گا نا, کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص امراض کے لیے, جو خاص پریشانیوں سے نجات کے لیے, جو خاص مسائل کے حل کے لیے خاص وظائف پڑھے جاتے ہیں. اب جیسے کوئی بے روزگار ہے تو بے روزگاری کے لیے خاص ایک مخصوص وظیفہ ہے نا. اچھا اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے, کسی کو کینسر ہے, تو خاص کینسر کے حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے. اسی طرح ہیپاٹائٹس کے لیے خاص ایک وظیفہ ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے مخصوص ہی وظائف ہوتے ہیں. جب وہ وظائف پڑھنے کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے, وہ بیماری دور ہو جائے, تو پھر وظائف پڑھنا موقوف کر دیں. اچھا کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبح و شام کے پڑھنے کے ہوتے ہیں, وہ صبح و شام روزانہ کی بنیاد پر ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں. سورہ واقعہ ہے, سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کا حکم ہے, بلکہ یہ تو خود اپنے گھر والوں کو, بچوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ سورہ واقعہ خود بھی پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ کہ یہ سورہ واقعہ یہ تونگری خوشحالی کی صورت ہے. اس صورت کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے. تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں, روزانہ پڑھنے کے لیے الحمدللہ. اسی طرح پنج گنج قادریہ, سلسلہ عالیہ قادریہ کے 5 عظیم خزانے جسے پنج گنج قادریہ کہا جاتا ہے, یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا یہ وظیفہ, یا اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا یہ وظیفہ, یہ اپنے روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں. تو جو مخصوص مسائل کے حل کے لیے, مخصوص پریشانیوں کے لیے آپ مخصوص وظائف پڑھ رہے تھے, وہ تو آپ موقوف کر دیں جب وہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن جو روزانہ کے پڑھنے کے وظائف, اب جیسے آیت الکرسی ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. معوذتین, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا حکم ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے. تو یہ اپنے روزانہ کی بنیاد پر پھر یہ پڑھا کریں. اچھا یہ استخاروں کے جوابات شامل کریں غلام سرور بھائی. جی ایک ہی استخارہ ہے. اچھا ایک ہی استخارہ, تو پہلے ان کا جواب ارشاد فرمائیں. یہ فرما رہے تھے کہ 5 سال ہو گئے بیمار ہیں اور مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ان کے لیے بیماری سے نجات کے لیے ایسی بیماری جو گھمپیر مسئلہ ہو اور جس کا علاج کافی عرصے سے ممکن نہ ہو رہا ہو, علاج کرنے کے باوجود بھی, دوائیاں کھانے کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو, تو ایسے مریض کے لیے ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں, نوٹ فرما لیجئے اور آج سے ہی اس وظیفے پر عمل بھی شروع کر دیجئے. وظیفہ یہ ہے یا لطیفو, یہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. یا لطیفو 1100 دفعہ پڑھیں گے, اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر مریض پر دم بھی کیجئے اور پانی پہ دم کر کے پلائیے. انشاءاللہ الکریم جیسی ہی بیماری ہو اور جس طرح کے بھی گمبھیر مسئلہ ہو, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بیماری, وہ مرض دور ہو جائے گا.
صحیح. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے. نام ہے ان کا سمینہ اور والدہ کا نام ہے عطیہ سلطانہ. اچھا ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کو عرق النساء کا مسئلہ ہے نا, تو استخارہ آپ فرما لیجئے. طارق بھائی عرق النساء کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ اگر کسی کو عرق النساء کا درد رہتا ہو, تکلیف رہتی ہو, تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی جنید بھائی, عرق النساء کے حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج ہے. جی اسے انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر بھی کریں گے. ایک تو جو بڑا پیارا ہی عمل ہے, اور وہ عرق النساء ہو یا دیگر کئی امراض میں اسے کیا جا سکتا ہے, وہ ہے کہ یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی. تو اس کی برکت سے جو بھی بیماری ہے, جو بھی اس کی تکلیف ہے, وہ انشاءاللہ دور ہوگی. اور یہ مریض خود بھی کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص بھی مریض کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے. 33 ٹائم 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی انشاءاللہ پلاتے رہیں تو اللہ کی رحمت شامل حال ہے. تو انشاءاللہ جو بھی بیماری ہے عرق النساء کی انشاءاللہ دور ہوگی. گلا بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, تو اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ؟ جی جنید بھائی, اگر گلے کی جو تکلیف کا ذکر کیا, گلا خشک ہو جاتا ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کہیں جیسے بچپن میں بچوں کی بعضوں کے جو ہے نا وہ ہکلاہٹ جسے کہتے ہیں نا, یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں کہیں, اور خشکی بھی رہتی ہے, تو اس میں یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ کاغذ پر یا کسی برتن وغیرہ پہ, رقابی وغیرہ پہ لکھ کر اس کا جو پانی ہو اسے دھو کر جو ہے جو بچہ ہو جسے اس طرح کی تکلیف ہو تو اس کو پلائیں انشاءاللہ الکریم. وہ صحیح طریقے سے گفتگو کرے گا, اور جو بھی اس کی مرض ہے, گلے کی تکلیف ہے, اللہ نے چاہو تو وہ دور ہوگی. اچھا گلے کے حوالے سے ایک خاص تعویذ بھی ہوتا ہے جنید بھائی, جو اپنے روحانی علاج کے بستے سے دیا جاتا ہے. تو جو مریض ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ روحانی علاج کے بستے سے لازمی رجوع کریں, اور وہ جو تعویذ ہے اس کا طریقہ استعمال بھی ہے اس کے مطابق. جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ انشاءاللہ الکریم بہترین. یہ ایک میسیج آیا, ریحانہ لطیف ایوان ہے, انہوں نے کشمیر سے میسیج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر کا نام اثر محمود ایوان ہے, ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور ہمارے لیے خصوصی دعا بھی کریں. آج پہلی بار میسیج کیا ہے, باقاعدہ مدنی چینل کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے, والدہ کا نام آسیہ بی بی ہے اور سر میں بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے اور مائیگرین بتایا ہے ان کو نا, تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں اور استخارہ بھی کیجیے گا. والدہ کا نام ان کا آسیہ بی بی ہے. یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ملک اسرار, والدہ کا نام زردہ بیگم ہے, کافی عرصے سے صحت بہت زیادہ خراب ہے, کمر میں شدید درد ہے, استخارہ بھی کیجیے, کوئی عمل بھی بتائیے گا. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج ہے, میرے بھائی کی شادی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. جی وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں, خارج کا روحانی علاج بتائیں. اور یہ ایک استخارے کے حوالے سے میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں لیا سے میسیج کیا ہے, کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے اور دعا بھی کر دیں. چلیں چاروں کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں, آپ استخارے فرما لیجئے تاکہ سب کے جوابات پھر آپ سے معلوم کریں گے. اولاد نارینہ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریو پڑھ لیا کرے, اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. تو ہر جمعہ ہر فرائیڈے کو 10 مرتبہ یا باریو یہ آپ پڑھا کریں. خارج کا روحانی علاج بتا دیجئے, سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ, فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خارج کا مریض سورہ مؤمنون کی آیت مبارکہ ہے, یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, جسم کے جس حصے پر جہاں خارج ہے وہاں دم کریں, پانی پہ دم کر کے پلائیں, شفا حاصل ہوگی. چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں, دانے ختم ہو جائیں گے. اور اگر داغ دھبے نکلے ہوئے ہوں تو پھر ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ سر میں بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے, تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر یہ سر پہ دم کریں, انشاءاللہ الکریم سر کا درد, اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو, ختم ہو جائے گا. یہ بھائی کی شادی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں. جس کی بھی شادی میں رکاوٹیں ہونا الحمدللہ سمجھ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے. جی سرور بھائی ارشاد فرمائیے گا استخاروں کی جوابات. جی یہ ہمارے میسیج کے ذریعے استخارہ کروایا, ریحانہ خاتون تھیں, 7 سال ہو گئے, بے اولادی کا مسئلہ ہے, تو آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں, بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد
یا متینو 41 بار، نماز ظہر اور نماز عصر کے بعد یا حمیدو 41 بار، اور نماز مغرب کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تا حصول مراد۔ اس وظیفے کو پڑھتے رہیے، اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اگر بیٹی کی خواہش ہو تو بیٹی عطا ہوگی، بیٹا کا خواہش ہو تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بیٹا عطا ہوگا۔ ملک اسرار بھائی انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں درد رہتا ہے، تو آپ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں کہ یا ذا الجلال والاکرام 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم تمام امراض سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ آپ کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی نظر بد بدش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا، سمینہ والدہ کا نام عطیہ تھا، تو عرق النساء کا مسئلہ تھا جن کو نا، جی تو ان کا استخارہ کیا تو جی بالکل، ان کا استخارہ کیا تھا، ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی ایسا کوئی روحانی اس طرح کے کوئی روحانی معاملات نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کی کاٹ کا عمل بھی کروایا کریں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو جیسے عرق النساء، اچھا صحیح تلفظ عرق النساء، ہاں کیونکہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ عرق النساء کہہ رہے ہوتے ہیں، تو صحیح تلفظ ناظرین اس کا عرق النساء، یہ ران کے ایک حصے نچلے حصے کی جانب جو ہے نا ایک سائڈ پر بہت زیادہ درد، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس من میں، تو اس کا بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، تو یہ وظیفہ بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، اور اس کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اس کے دم کیے ہوئے ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں روحانی علاج کے اسٹال سے، وہ بھی حاصل کیجیے گا۔ میسیجز کافی سارے ہیں، ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، انہوں نے میسیج کیا ہے اور کئی مرتبہ وہی ایک میسیج کو بار بار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ صحیح نہیں چلتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا؟ 20 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یا مانع یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، اب اس کا دوسرا بھی ہم مفہوم دیکھیں، دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ صحیح نہ چلتا ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ پھر وہ بھی یہی وظیفہ پڑھیں۔ اگر بیوی صحیح نہیں چل رہی، آپس کے اختلافات ہیں، تو پھر شوہر یہ وظیفہ پڑھ لے، اور اگر شوہر صحیح نہیں چل رہا تو پھر بیوی یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ الکریم آپس میں الحمدللہ محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ وظیفہ آپ کے سامنے ہے، یا مانع یا معطی، یا اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں، یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور بغیر بات چیت کیے آپ سو جائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور آپس کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ پاک اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک برے خیالات سے، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا بتایا، کسی کی والدہ بیمار ہیں تو کسی کے والد بیمار ہیں، کوئی اسپتال میں داخل ہے تو کوئی گھر میں بیمار ہے تو کوئی کس بیماری میں مبتلا ہیں، یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے
اپنے مسائل بتائے، اپنی پریشانیوں کا بتایا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔